अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस्लामियत इन पाकिस्तान स्टडी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑल टेक्नोलॉजीज़ थर्ड ईयर जैन 311 इस्लामियत पाकिस्तान स्टडी है। तो इसमें हम पास्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप है हमारे पास 2017 का फर्स्ट एनुअल का पेपर है कि उम्मुल किताब किस सूरत को कहते हैं। तो उम्मुल किताब जो है वो सूरत फातिहा को कहते हैं। ज़िक्र की अफजल तरीन शक्ल जो है वो नमाज है। ज़कात की तंजीम से मुतअल्लिक़ आइन का कौन सा आर्टिकल मुतअल्लिक़ा बनता है? वो आर्टिकल नंबर 31 है। हज के लिहाज से ख़ास ज़िक्र को क्या कहते हैं? उस ख़ास ज़िक्र को तलबिया कहते हैं। ठीक है। नुसरत इलाही का ज़रिया है सब्र। गुस्से का इलाज किस चीज़ में है? अफू दर गुज़र में। रेड क्लिफ का एवार्ड का ऐलान कब किया गया? 17 अगस्त 1947 को। तकसीम के वक़्त बरतानवी हिंद में रियासतों की तादाद 560 थी। सिंध ताश मुआहदे की तकमील में किस शख्सियत ने नुमाया किरदार अदा किया? वो है मिस्टर आइलिफ। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरत का कितने फ़ीसद कुदरती गैस से पूरा करता है? 40%। नेक्स्ट हमारा पेपर है 2017 का सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है। सूरतुल इखलास की तलावत कुरान मजीद के कितने हिस्से की तलावत के बराबर है? तहाई होता सॉरी 1/3। ठीक है, 1/3। मछली पकड़ने वाला वाक़या किस ग्रुप की गुमराही का बाइस बना? यहूद की। हमसाया की इकसाम हैं। हमसाया की टोटल 3 इकसाम हैं। जो मशवरा करता है वो कभी भी नहीं होता, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होता। ठीक है। अगर मैयत की औलाद ना हो तो माँ का छठा हिस्सा निकाल कर बाकी किसका है? वो बाकी हिस्सा बहन भाइयों का है। अलबनात का मायनी है, इसके मायने होता है बेटियाँ। 1973 का आइन मुल्क का कौन सा आइन है? तीसरा आइन है। रियासत बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया ये किया जी 13 अक्टूबर 1947 को। जूनागढ़ रियासत ने इल्हाक का फ़ैसला किया पाकिस्तान से। कौमिया ने की पॉलिसी और ये है कौमियाने की पॉलिसी और अल्लाह का इनकार डैश की पहचान है? सेकुलरिज़म। ठीक है, सेकुलरिज़म लिखा हुआ है। 2018 का फर्स्ट एनुअल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव लफ्ज़ कुल के साथ साबित होता है अकीदा तौहीद। दीन का नाम है खैर ख्वाही का। इय्याका नअबुदु से मुराद कौन सी इबादत है? इससे मुराद है कौली, माली और बदनी। ये तमाम इबादतों में शामिल है। ठीक है। आयतुल कुर्सी कितनी आयत पर मुश्तमिल है? आयतुल कुर्सी 1 आयत पर मुश्तमिल है। कातिया का लग़वी मायनी है रिश्ता तोड़ने वाला। सुलह हदैबिया किस सन हिजरी को हुई? 6 हिजरी को हुई। ख़त्म नबूवत को बाकायदा आइन का हिस्सा बनाया गया 1973 के आइन में। 15 अगस्त को भारत का यौम आज़ादी मनाने के लिए मुस्लिम औरतों का बरहना जुलूस निकाला सिखों ने। बाउंड्री कमीशन के अरकान की तादाद थी 5। 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत कश्मीर में मुस्लिम आबादी थी 77%। नेक्स्ट हमारा पेपर है 2018 का सप्लीमेंट्री का पेपर है। रब्बुल आलमीन का मायनी है तमाम जहानों का पालने वाला। ठीक है। आयतुल कुर्सी का मरकज़ी मज़मून है तौहीद से मुतल्लिक़। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला से वही लोग डरते हैं जिनके पास इल्म है। ठीक है। इल्म तामीर करता है, इल्म तामीर करता है, इंसान की सीरत की तामीर करता है। ठीक है।
اپنی سواری پر کسی اور کو جگہ دے دینا یہ معاملہ کہلاتا ہے اصرار کا۔ حدیث کے مطابق اس کا دین نہیں جس میں عہد نہیں۔ ٹھیک ہے، برِ صغیر میں جس قوم کے تعصب سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مسلم لیگ بنائی وہ قوم تھی ہندو قوم۔ باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین ریڈ کلف تھا، ریڈ کلف ایک وکیل تھا۔ تقسیم کے وقت پنجاب کی غیر منصفانہ تقسیم سے پاکستان کے کس نظام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا؟ نہری نظام کو۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی گئی آئین سازی کے لیے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے 2019 کا فرسٹ اینول پیپر۔ سبع مثانی کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کو قرار دیا تہائی قرآن کے برابر۔ جو استخارہ کرے وہ نہیں ہوتا ناکام۔ عقوق کا معنی ہے، اس کے معنی ہے نافرمانی۔ انبیاء کے علوم کا ماخذ جو ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ افاق کا معنی ہے پورا کرنا۔ ٹھیک ہے، برطانیہ کے ہندوستان کے ساتھ 1908 کا معاہدہ جو ہے وہ ختم ہوا، 1947 میں ختم ہوا۔ مختلف مکاتب فکر کے کتنے علماء اپنے وسائل سے کراچی میں جمع ہوئے؟ 31۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل میں زیادہ سے زیادہ ارکان جو ہیں وہ 15 ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے 28 مئی 1998 کو کتنے ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کیا؟ 6 دھماکے کر کے۔ ٹھیک ہے، اب پیپر آتا ہے نیکسٹ 2019 کا سیکنڈ اینول سپلیمنٹری کا پیپر ہے۔ ام القرآن کس سورت کا نام ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا نام ہے۔ سیناتن آتا ہے آیت الکرسی میں، اس کی معنی ہوتا ہے اونگ۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت ملی علم سے۔ ٹھیک ہے، صبر کرنے والوں کو ملتا ہے بے حساب اجر۔ قیامت کے روز سب سے پہلے حساب لیا جائے گا نماز کا۔ اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے آتا ہے ہمارا مطالعہ پاکستان کا پورشن۔ تقسیم ہند کا منصوبہ بنا 3 جون 1947 کو۔ نہری پانی کے تنازع کے حل کے لیے پیش کیا گیا سندھ طاس معاہدہ۔ ٹھیک ہے، انڈس ریور سسٹم ہوتا ہے نا یہ۔ بحیرہ عرب پاکستان کے کس سمت میں واقع ہے؟ پاکستان کے جنوب میں واقع ہے۔ پاکستان میں کوئلے کی سب سے بڑی کان کہاں واقع ہے؟ مکڑوال میں۔ ہمارا نیکسٹ پیپر آ رہا ہے 2020 کا سیکنڈ اینول سپلیمنٹری کا پیپر ہے، کیونکہ فرسٹ اینول پیپر جو پروموٹ کر دیے گئے تھے تو اس کے پیپر نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، صراط کا مطلب ہے راستہ، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو۔ نوم کہتے ہیں نیند کو۔ ٹھیک ہے، سیناتن کہتے ہیں اونگ کو، ہمیں پیچھے ڈسکس کیا نا ابھی۔ حقوق کی اقسام ہوتی ہیں، حقوق ہوتے ہیں 2، ایک حقوق اللہ ہے، دوسرا حقوق العباد ہے۔ ہمسایہ کو اللہ نے دیا ہے حق، حق شفاعہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ واصحابہ وسلم کے مطابق جو وعدہ کا پابند نہیں اس کا نہیں، تو جو وعدے کا پابند نہیں اس کا دین نہیں۔ اولاد کا پہلا حق ہے تو اس میں پہلا حق ہوتا ہے حق زندگی، اسے زندگی دی جائے، پھر اس کی تعلیم و تربیت اور باقی چیزیں آتی ہیں۔ پاکستان کے مشرق میں واقع ہے بھارت۔ بھارتی فوج اور کشمیر کی جنگ جاری ہے، تاحال ابھی تک جاری ہے۔ ٹھیک ہے، سندھ طاس معاہدہ میں بھارت کو دریا دیے گئے، اس میں ستلج، بیاس اور راوی ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق سرکاری مذہب قرار دیا گیا اسلام کو۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آتا ہے 2021 کا فرسٹ اینول پیپر۔
स्टूडेंट 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, उम्मुल कुरान सूरा को कहा जाता है, सूरतुल फातिहा को कहा जाता है। ला तहमिलू के मानी है ना डाल, जन्नत में दाखिल ना होगा जो किताए रहमी करने वाला होगा। माँ की नाफरमानी को हदीस में करार दिया गया है हराम। हमसाए को इस्लाम ने दिया है हक़्क़े शुफ़ा। अखुवत के मानी है भाईचारा। रेड क्लिफ अवार्ड की ज़िम्मेदारी सौंपी गई लॉर्ड रेड क्लिफ को, उसी के नाम से मंसूब है। क़याम पाकिस्तान के वक़्त मुस्लिम पुलिस मुलाजमीन से लिए गए हथियार। करारदाद मकासद की रूह से इक़्तिदार आला का मालिक है अल्लाह ताला। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। ये अल्फाज हैं मोहम्मद अली जना के, यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के हैं। नेक्स्ट हमारा पेपर है जो 2021 का सप्लीमेंट्री का पेपर है, ठीक है। कुरान मजीद का आगाज़ किस सूरत से होता है? सूरतुल फातिहा से होता है। सूरह इखलास की आयात की तादाद 5 है, ठीक है। अन-नसीहतु के मानी होता है खैर ख्वाही, जिससे मशवरा तलब किया जाए वो ईमानतदार होता है। कातिया के मानी होते हैं काटने वाला, ठीक है। रज़ी, ये रज़ी का मानी है या राज़ीउल्लाह। राज़ी का मानी होता है वो राज़ी हुआ, और अगर रज़ीउल्लाह हो जाएगा तो अल्लाह ताला राज़ी हो गया। किनसे? सहाबा कराम से। इसीलिए हम सहाबा कराम के नाम के साथ रज़ीउल्लाह ताला अन्हो जो है सहाबों के साथ लगाते हैं, और सहाबियात के साथ रज़ीउल्लाह ताला अन्हा लगाते हैं, ठीक है। यानी अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया। रेड क्लिफ अवार्ड का ऐलान किया गया, ये 17 अगस्त 1947 को किया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा मसला दरपेश था, वो था नहरी पानी का मसला। करारदाद मकासद असम्बली से पास हुई 12 मार्च 1949 को। पाकिस्तान में गैस सबसे पहले किस मकाम से निकली? गैस जो है वो सुई के मकाम से निकली। सब्जेक्टिव पेपर अब हमारा स्टार्ट हो रहा है, 2017 का फर्स्ट एनुअल पेपर है। कलमा शहादत की इंसानी ज़िंदगी पर पढ़ने वाले कोई से 2 असरात लिखें। पहला है तौहीद को मानना, दूसरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। ये 2 असरात हैं। नमाज के 4 फ़वाइद लिखें। वक़्त की पाबंदी, जिस्म की पाकीज़गी, नफ्स की पाकीज़गी और आखिरत की याद दहानी होती है। अगला सवाल है इन्नमा बुइसितु मुअल्लमा का तर्जमा लिखें। इसमें तर्जमा है यह हदीस मुबारका का कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। उस्ताद के चंद हकूक़ तहरीर करें। पहला, हमें अपने उस्ताद से अच्छा सलूक करना चाहिए। दूसरा, नरमी और अदब से गुफ्तगू करनी चाहिए। तीसरा, उस्ताद की नाराज़गी से बचना चाहिए। और चौथा, उस्ताद की बात को समझना और इस पर अमल करना चाहिए। वालिदा की अहमियत पर एक हदीस शरीफ लिखें। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम्हारे खुदा ने तुम पर माओ की नाफरमानी हराम कर दी है। अगला सवाल है हमसाये की कितनी इकसाम है? हमसायों की 3 इकसाम है जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है। पहला, वो हमसाया जो रिश्तेदार भी है। दूसरा, गैर रिश्तेदार हमसाया, ख्वाह वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। और तीसरा, जिनसे आर्जी तौर पर ताल्लुकात कायम हो जाएं, मसलन पेशा, हम सफ़र और हम जमात। तरबियत इखलाक के कौन से ज़राए हैं? पहला, सब्र व इस्तक़लाल। दूसरा, अफ़्व दरगुज़र। तीसरा, अफ़ायहद। और चौथा, अखुवत। और पाँचवा, इसार कुर्बानी। अफ़्व दरगुज़र से क्या मुराद है? अफ़्व दरगुज़र से मुराद के मायनी है सज़ा ना देना, मुआफ़ कर देना, इख्तियार रखने के बावजूद इंतकाम ना लेना। अखुवत के बारे में एक आयत और इसका तर्जुमा लिखें। कुरान में है, यानी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया,
اور سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف شہر میں جب تبلیغ کے سلسلے میں تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دین کی تبلیغ کی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب کے بارے میں رائے لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو بدلے میں دعا دی۔ اس سے متعلق پاکستان ہے، ویسرائے نے کس برطانوی وکیل کو پنجاب اور بنگال کے کمیشنوں کا مشترکہ چیئرمین مقرر کیا؟ ویسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سر سیرل ریڈکلف کو پنجاب اور بنگال کے کمیشنوں کا مشترکہ چیئرمین مقرر کیا۔ مہاجرین کو درپیش مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ مہاجرین کی آباد کاری سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ قرارداد مقاصد کو پاکستان کی دستور سازی کی تاریخ میں کیا حیثیت حاصل ہے؟ قرارداد مقاصد کو ہماری دستور سازی کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ہمارے تینوں آئین 1956 کا، 1962 اور 1973 آئین کا ابتدائیہ ہے، یعنی اس سے پہلا ہے۔ یہ علماء کے 22 نکات میں عدلیہ کی حیثیت کیسی رکھی گئی ہے؟ علماء کے 22 نکات میں عدلیہ کے ادارہ کو انتظامیہ کے ادارے سے علیحدہ رکھا گیا ہے تاکہ انتظامیہ عدالتی فیصلوں پر اثر انداز نہ ہو۔ ڈیورنٹ لائن سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کو افغانستان سے علیحدہ کرنے والی سرحد کو ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 2200 کلومیٹر ہے۔ قدرتی وسائل سے کیا مراد ہے؟ قدرتی وسائل سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ذرائع اور عوامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیے ہیں، جو سرمایہ اور دیگر سہولیات کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے لونگ کوشچن ہے، درج ذیل آیات کا ترجمہ و تحریر کریں۔ پہلے تو آیت کریمہ ہے، اللہ الصمد، سورۃ اخلاص کی آیت کریمہ ہے، اور دوسرا آپ کی حدیث مبارکہ ہے، یسرو ولا تأثروا البشر ولا تنفروا، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ و تشریح وغیرہ جو ہے نا بھی نہیں بتائی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ہمسائے کے حقوق پر جامع نوٹ قلم بند کریں۔ اور سوال ہے اس کے علاوہ دوسرا، یا عفو درگزر سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں، اور پاکستان اور بھارت کے نہری پانی کے تنازع پر تفصیلاً روشنی ڈالیں، اور پاکستان کے جغرافیائی محل وقوع کی اہمیت تحریر کریں۔ 2017 کے سیکنڈ اینول پیپر میں اب جو ہے نا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، استعانت کی اقسام بیان کریں کیجیے۔ استعانت کی 2 قسمیں ہیں، پہلی استعانت ما تحت الاسباب اور دوسری ہے استعانت ما فوق الاسباب، ٹھیک ہے۔ اب دونوں میں بات ڈسکس کرتے ہیں کہ ما تحت الاسباب سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد ہے اسباب کے دائرے میں رہ کر مدد کی جائے، یہ مخلوق اور چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ماتحت اسباب جو ہے، ما فوق الاسباب سے مراد ہے وہ اسباب کے دائرے سے باہر ہو، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی یہ وہ اسباب ہیں۔ آیت الکرسی کی روح سے الوحید کی 2 صفات بیان کیجیے۔ آیت الکرسی کی روح سے الوحید یعنی الہ کی 2 بنیادی صفات درج ذیل ہیں۔ پہلا، وحدہ لا شریک ہونا، دوسرا عالم الغیب ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 امتیازی صفات بیان کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور نمبر 2 رحمت للعالمین، رحمت للعالمین یعنی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ یہ 2 خصوصیات ہیں، امتیازی خصوصیات، ایک تو آپ آخری نبی ہیں، دوسرے آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، یعنی رحمت للعالمین ہیں۔ نسیان اور خطا میں فرق بیان کریں۔ نسیان کا مطلب ہے کہ انسان کو کوئی نیک کام کرنا بھول جائے، مثلا نماز پڑھنا بھول گیا۔ خطا کا مطلب ہے غیر ارادی طور پر کوئی غلطی ہو جائے، مثلا روزی کی حالت میں وضو کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جائے تو خطا ہو گئی۔ 7 یوم کے بچے کے 2 حقوق بیان کریں۔ یہاں 4 لکھے ہوئے ہیں، پہلا ہے کان میں اذان دینا،
دوسرا اسلامی نام رکھنا، تیسرا عقیقہ کرنا اور چوتھا بال منڈوانا۔ اللہ کے لیے اولاد ماننے کے دو نقصانات بتائیے۔ پہلا ہے اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا یہ، دوسرا اللہ کی وراثت ہو گئی۔ جب آپ شرک کریں گے اللہ کے ساتھ وراثت بنا رہے ہیں، جو کہ قطعاً جو ہے وہ شرک میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب چیزوں سے پاک اور بے نیاز ہے۔ للمؤمن علی المؤمن ستہ خصال کا ترجمہ ہے مومن کے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس پر اس کے رب کی طرف سے اتاری گئی، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، افائے عہد کے 2 فوائد بتائیے۔ افائے عہد اللہ تعالیٰ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ معاشرے کے استحکام کے لیے بھی افائے عہد بے حد ضروری ہے۔ مشورے کے بارے میں کوئی ایک آیت قرآنی یا اس کا ترجمہ تحریر کیجیے۔ قرآن میں آیا ہے کہ مسلمان آپس میں معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ اب اس سے متعلق پاکستان میں سوال ہے، وزارت برائے مہاجرین کس مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی؟ تاکہ انڈیا سے آنے والے مہاجرین کو پاکستان کے مختلف شہروں میں بسایا جا سکے۔ کشمیر سے کون سے دریا پاکستان میں آتے ہیں؟ 3 دریا کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، جہلم، چناب اور سندھ۔ قرارداد مقاصد کس تاریخ اور سن کو منظور ہوئی؟ قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو منظور ہوئی۔ پاکستان میں موجود بحری تجارتی گزرگاہوں کے نام بتائیں، اس میں پورٹ قاسم اور گوادر شامل ہیں۔ علماء کے 22 نکات میں وہ 2 نکات بتائیے جو کسی پاکستان کے آئین میں موجود نہیں۔ فقہ کی عملداری نہ کی گئی اور مجلس شورا کا اہتمام کا ذکر نہ ہوا، یہی وہ دونوں نکات ہیں۔ سندھ میں کوئلہ کے ذخائر کہاں واقع ہیں؟ صوبہ سندھ میں چھمبڑ اور لاکھڑا جو کہ دادو میں واقع ہے، اس کے علاوہ ٹھٹھا میں بھی کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ اگلے ہمارے حصہ 2 میں آگے لونگ سوال، تو درج ذیل حدیث اور آیت کا ترجمہ تشریح کرنی ہے آپ نے، دونوں میں سے ایک۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا عربی میں یہاں پر نا اصل میں اعراب نہیں لگے ہوئے، اس لیے غلط لفظ نہ پڑھا جائے تو آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ یہ ذاکر تعامل ایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد الرسول اللہ وسیع کرسی السماوات والارض، یہ تو آیت الکرسی کی میں سے ایک مطلب پوری ایک آیت ہے نا، اس میں سے تھوڑا سا ایک حصہ نکالا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اوپر حدیث مبارکہ ہے، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، دونوں میں سے ایک آپ نے کرنی ہے۔ علم کے اصطلاحی معنی بتائیے اور علم کے مقاصد بیان کیجیے۔ دوسرا سوال ہے صبر کی اقسام بیان کریں اور ان کی مثالیں دیں۔ پھر ایک سوال ہے کسی ایک پر نوٹ لکھیں، حیدرآباد دکن پر یا معدنی تیل پر۔ 2018 کا فرسٹ اینول پیپر ہے۔ انعام یافتہ کون سے گروپ ہیں؟ نام لکھیں۔ ان میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ آیت الکرسی کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس آیت میں توحید کی حقیقت واضح فرمائی گئی ہے اور شرک کی تردید جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، شرک کی تردید کی گئی ہے تاکہ جو لوگ غلط سہاروں پر زندگی گزار رہے ہیں وہ چکنے ہو جائیں اور جان لیں کہ سب سہارے غلط ہیں اور خدا پرستی کا صحیح راستہ اختیار کریں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد کون لوگ ہیں؟ نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ کہ گمراہوں کا۔ مغضوب سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنع وہات۔ اس میں اب عراب میں غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، باقی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ
سے روایت ہے، کہ صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں تمہارے لیے حرام کر دی ہیں کہ ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور بخل کرنا اور ناحق مال لینا، اور یہ باتیں تمہارے لیے مکروہ قرار دیں، بے سروپا باتیں کرنا اور بہت مانگنا اور مال فضول اڑانا، ٹھیک ہے، وغیرہ شامل ہیں۔ اگلا ہمارے پاس ایک اور یہاں پر حدیث مبارکہ ہے، وَيَشْهَدُ إِذَا مَاتَ وَبَخِيلٌ إِذَا دُعَا، کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، اور جب وہ دعوت دے تو اسے قبول کرے، ٹھیک ہے۔ 10 سال کے بچے کے 2 حقوق بیان کرنے ہیں، ایک تو پرورش، دوسرا تعلیم و تربیت، تیسرا محبت و شفقت، اور چوتھا عفو درگزر۔ افائے عہد کے 2 فوائد بیان کریں، پہلا اتفاق و اتحاد کا باعث، دوسرا امن و امان کی فضا، تیسرا الفت و محبت، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال ہے صبر کی اقسام مع نام تحریر کیجیے۔ پہلا ہے اطاعت الہی پر صبر، معصیت الہی پر صبر، اور امتحان الہی پر صبر۔ ارکان اسلام کے نام تحریر کیجیے، اس میں کلمہ طیبہ، نماز و صلوات، تیسرا روزہ و صوم اور زکوٰۃ اور حج، 5 ارکان ہیں نا۔ کن 2 انبیاء کی بیویوں نے اپنے خاوندوں کے ساتھ خیانت کی؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ حصہ مطالعہ پاکستان میں دریائے چناب کا پانی روکنے کے لیے انڈیا نے جو ڈیم بنائے ہیں ان میں سے 2 کے نام بتائیں۔ پہلا ہے بلگیار ڈیم، ٹھیک ہے، دوسرا سلال ڈیم۔ علماء کے 22 نکات مرتب کرنے میں شریک 2 علماء کے نام تحریر کیجیے۔ مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی، اور مولانا احتشام الحق تھانوی، اور مفتی جعفر حسین۔ 1956 کا آئین ملک میں کتنا عرصہ نافذ رہا؟ 2 سال 7 ماہ تک۔ آئین 1962 میں ارتکاز دولت کے خاتمے کا کیا طریقہ بتایا گیا؟ ارتکاز دولت کو روکنے کے لیے 1962 کے آئین میں زرعی اصلاحات کا وعدہ کیا گیا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کتنی جنگیں ہو چکی ہیں؟ پہلی 1965 کی جنگ میں، 1965 میں، دوسری 1971 میں، تیسری 1999 میں۔ غلطیوں سے پاک طباعت قرآن کی ذمہ دار حکومت ہے، یہ کس آئین کا نقطہ ہے؟ 1973 کے آئین کا۔ حصہ دوم تفصیلی سوالات آگے ہیں۔ درج ذیل آیت اور حدیث کا ترجمہ و تشریح تحریر کریں۔ علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات میں سے ایک مطلب کہ تھوڑا سا حصہ جز ہے، اس میں ترجمہ و تشریح کرنی ہے آپ نے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے وَيَسْلُمْ علیہ اذا لقی دیکھنا غلط ہو جائے گا اس طرح سے۔ بہرحال یہ جو دوسری حدیث مبارکہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ ترجمہ و تشریح کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں لانگ سوالوں میں نا تو اس کے متعلق بھی ویڈیو بنا دیں کیونکہ اب پیپر ان کے اینڈ پہ چلے گئے ہوئے ہیں۔ اولاد کے فرائض بیان کیجیے، اثار و قربانی کے لغوی معنی بتائیے، اور اس موضوع سے متعلق 2 آیات یا احادیث مع ترجمہ تحریر کریں۔ اس کے بعد آتا ہے 1956، 1962 اور 1973 کے آئین کے 5 مشترکہ نکات تحریر کریں جو 5 میں ایک جیسے ہیں۔ موجودہ حالات میں پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت واضح کریں۔ ٹھیک ہو گیا، ویٹ کیجیے گا۔ جی اسٹوڈنٹ، تو 2018 کا 2nd اینول سپلیمنٹری کا پیپر اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی کی ابتدا ہوتی ہے نا آیت کی کریمہ کی اس یعنی کہ جز سے کہ اللہ وہ ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے ہم نے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2 مرتبہ۔
اولاد کے 4 فرائض بیان کریں۔ والدین سے حسن سلوک، والدین کی اطاعت و فرما برداری اور والدین کی خدمت اور والدین سے محبت کرنا اور ضروریات پوری کرنا۔ اگلا سوال ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سورۃ اخلاص ہے نا، اس کی آیت کریمہ ہے۔ اس کا ترجمہ کریں، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور جو روز آخرت کا مالک ہے۔ 3 حق والا ہمسایہ کون سا ہے؟ نہ مسلم ہو نہ رشتہ دار ہو، مسلم ہو یا پھر رشتہ دار نہ ہو، مسلم ہو اور رشتہ دار بھی ہو، یہ 3 اقسام ہیں۔ 3 حق والا ہمسایہ یہ ہوتے ہیں۔ افائے عہد سے کیا مراد ہے؟ انسان کا کسی سے کیے ہوئے قول و قرار کی پاسداری اور وعدہ کرنا افائے عہد کہلاتا ہے۔ تعلیم کے 4 فوائد لکھیے۔ عقل و شعور میں اضافہ ہوتا ہے، بہتر روزگار کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، ریاست کے لیے مفید ثابت ہونا، باعزت مقام حاصل ہو جانا اور باادب ہو جانا۔ بہت زیادہ بیماری میں صبر کرنے والے پیغمبر کا نام لکھیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے پیکر، جنہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ 10 سال تک ان کے جسم میں امتحان کے طور پر کیڑے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیڑے ڈال دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا، ان کی ساری اولاد بھی مر گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پھر جو ہے نا انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو صبر کے حوالے سے پیغمبر جن کا نام ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے، ان کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کس انسان پر کتنا بوجھ ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ شخص برداشت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آتا ہے اثار سے کیا مراد ہے؟ انسان وہ خاص طرز عمل ہے یا عمل میں یا عمل جس میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں، انسان کا وہ خاص طرز عمل جس میں وہ اپنی ضروریات کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرتا ہے، یہ جذبہ اثار کہلاتا ہے۔ اگلے ہمارا حصہ مطالعہ پاکستان میں ریڈ کلف کون تھا؟ تقسیم ہند میں اس نے کیا کردار ادا کیا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس سے ساز باز کر کے باؤنڈری کمیشنز کا چیئرمین ایک برطانوی وکیل ریڈ کلف کو مقرر کر دیا۔ یہ جو لارڈ کا لفظ ہے نا، یہ نہیں یوز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو میں نہیں بتاتا ہوں، ہم یوز کرتے ہیں نا اللہ، خدا، عیسائی یوز کرتے ہیں۔ انڈیا آپ کا جو ہے وہ ہندوؤں کی وجہ سے وہ بھگوان بولتے ہیں۔ اسی طرح گوروں میں بھی ایک سین ہے، وہ اس کو لارڈ بولتے ہیں، آقا، یعنی خدا، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ماؤنٹ بیٹن بول لیں گے ہم، ریڈ کلف جو بھی ہے، لارڈ کا لفظ اگر کہیں بولا بھی جائے تو اس کو آپ نفی کریں، ٹھیک ہے۔ پنجاب اور بنگال کی حد بندی کے لیے جو ایوارڈ دیا گیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ اس کا کردار سرحدوں کی غیر منصفانہ تقسیم تھی، جس کی وجہ سے دیگر بہت سے مسائل نے جنم لیا۔ تقسیم ہند کے وقت کس کس کے نام سے 2 کمیشن بنائے گئے؟ بنگال باؤنڈری کمیشن اور پنجاب باؤنڈری کمیشن۔ بر صغیر میں اسلام پھیلانے کی وجوہات میں سے کسی 2 کا ذکر کیجیے۔ محمد بن قاسم بر صغیر میں اسلامی حکومت کا ایک نہایت اہم کردار ہے، بلکہ وہ تو خطہ پاک و ہند میں اشاعت اسلام کے بانیوں میں شامل ہیں، اور دوسرے شاہ ولی اللہ نے بر صغیر کے بدترین حالات میں بڑی مستقل مزاجی اور استقامت سے معاشرے کی اصلاح کا کام شروع کیا۔ قرارداد مقاصد کب اسمبلی میں پیش کی گئی؟ 12 مارچ 1949 میں۔ خطے میں پاکستان کی اہمیت کے بارے میں 3 سطریں لکھیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر مراکش کے انڈونیشیا تک کے تمام ممالک کے درمیان واقع ہے۔ اپنی جغرافیائی حیثیت کے اعتبار سے بلا شبہ پاکستان عالم اسلام کا قلب بھی ہے، اس پر تمام ممالک کا اتفاق ہے۔ ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کو تیسری دنیا کے ممالک کا نام دیا جاتا ہے۔ پاکستان کو تیسری دنیا اور عالم اسلام کے ممالک کے قائد کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا اعتراف
علمی طور پر تیسری دنیا اور عالم اسلام کے ممالک کے سربراہان کر چکے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان بر اعظم ایشیا اور یورپ کی 3 بڑی طاقتوں چین، بھارت اور روس کا ہمسایہ بھی ہے، اس لیے بین الاقوامی سیاست حالات میں پاکستان جو ہے دفعات لکھے ہیں جو بھی ہیں۔ 1973 کے آئین کی کوئی سی 3 اسلامی دفعات لکھیں۔ پہلا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ دوسرا، ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ تیسرا، قرآن اور اسلامی تعلیم اسکولوں کالجوں میں لازمی ہوگی۔ اور چوتھا، ہر شہری کو مذہبی آزادی دی جائے گی۔ حصہ 2 میں لوگوں کا سوال ہے جس میں آیت کریمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ تشریح ہے، یا پھر ایک حدیث مبارکہ ہے الدین النصیحہ، یعنی اس کا ترجمہ تو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، جبکہ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اثار و قربانی پر ایک جامع نوٹ لکھیے۔ والدین کے فرائض بیان کریں۔ تقسیم ہند کے وقت مسلم مہاجرین پر جامع نوٹ لکھیں۔ پاکستان کا محل وقوع اور اس کی جغرافیائی اہمیت بیان کریں۔ 2019 کے فرسٹ اینول پیپر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ عبادت کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ عبادت کی 2 اقسام ہیں اور وہ ہیں مالی اور بدنی۔ اس کے بعد آپ کا سوال ہے مذہب کی انفرادی عقیدہ کا نام ہے مذہب کی آزادی ہر ایک کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا ہے، کس طرح لکھا ہے، انہوں نے سمجھ نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 امتیازی صفات تحریر کریں۔ ایک رحمت للعالمین اور دوسری جو بنیادی ہے خاتم النبیین۔ ٹھیک ہو گیا، خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا اسلام میں لازم ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا، تو جو مرتد کافر مشرک ہے وہ اس چیز کا انکاری ہوتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے خاتم النبیین پر یقین بہت ضروری ہے، بلکہ ایمان کا حصہ ہے، لازمی جز ہے۔ مغضوب سے مراد کون لوگ ہیں؟ مغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے سبب سے خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اس سے مراد ہے یہودی، اہل یہود۔ آگے ہمارے پاس جو ہے یہاں پر حدیث مبارکہ ہے للمؤمن علی، اس میں للمؤمن لکھا ہوا، دیکھیں نا غلطی ہو سکتی ہے، ستۃ خصال، اب یہ گڑبڑ ہے، تو یہاں پر جو بھی ہے اس آیت حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ ستو جو ستو ہے اس کے معنی 6 ہوتا ہے، خصال حقوق، للمؤمن علی المؤمن ایک مومن کے دوسرے مومن پر، ستو 6 خصال حقوق ہے۔ ایزی ہے، آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو حدیث مبارکہ بھی آ جائے تو آپ ترجمہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایزی سے بن جاتا ہے۔ اسراف اور تبذیر کا فرق تحریر کریں۔ اسراف سے مراد مال کے ضیاع اور فضول خرچی کے ہیں، جبکہ تبذیر سے مراد کنجوسی کے ہیں۔ ایمان کا ذائقہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ آپ کے نا سکے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر کے اس پر مطمئن ہو گیا۔ اچھا یہ غلطی ہوگی اسٹوڈنٹ، یہ آپ کے چچا نہیں ہے، یہ ہے حضرت عباس جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، سوری نہیں، ٹھیک ہے چچا ہی ہے، سوری عبد المطلب ہے نا، ابو طالب نہیں لکھا ہوا، آپ کے چچا ہی ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا، غلط بول دیا میں نے، کیونکہ حضرت عباس جو ہے نا ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی ہیں، تو یہ حضرت عباس جو ہے یہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے چچا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر کے اس پر مطمئن ہو گیا۔ صحیح ہے، کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ۔
ایمان کے ذائقہ کے متعلق وراثت اور عطیہ میں فرق واضح کریں۔ وراثت اولاد والدین کی جائیداد کی وارث ہوتی ہے۔ والدین کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو جائز حق سے محروم کرے۔ وراثت اولاد کو والدین کے ترکے میں سے ملتی ہے۔ عطیہ 1/3 اپنی مرضی سے جائیداد میں سے کسی کو دے سکتے ہیں، جبکہ وراثت کا فیصلہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ والدین کی نافرمانی کی صورت میں جائز ہے۔ اگر وہ ایسا حکم دیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو ان کی اطاعت اس معاملے میں ضروری نہیں۔ باقی آپ پر والدین کی اطاعت جو ہے نا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت بھی نافرمانی جائز نہیں۔ ہمسایوں کی کتنی اقسام ہیں، ان کے نام لکھنے ہیں۔ ہمسایوں کی 3 اقسام ہیں۔ وہ ہمسایہ جو رشتہ دار بھی ہے ہو، غیر رشتہ دار ہمسایہ خواہ غیر مسلم ہو، وہ جن سے عارضی طور پر تعلقات قائم ہو جائے، مثلا ہم پیشہ، ہم سفر اور ہم جماعت وغیرہ، تو یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ صبر کے لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کریں۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا، برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا اور باندھ دینا۔ دین کی اصلاح میں صبر یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ حصہ مطالعہ پاکستان ہے۔ ہندوستان کے کتنے صوبے اور ریاستیں تھیں؟ 8 صوبے اور 580 ریاستیں تھیں۔ حیدرآباد دکن کی سالانہ آمدنی کتنی تھی؟ اس کی سالانہ آمدنی تقریباً 4,17,00,000 تھی۔ آئین 1956 کی بساط کب لپیٹ دی گئی؟ 17 اکتوبر 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے آئین 1956 کی بساط الٹ دی۔ پاکستان کے نامیاتی قدرتی وسائل کون کون سے ہیں؟ چونے کا پتھر، معدنی تیل، کوئلہ، قدرتی گیس، آتشی مٹی، سنگ مرمر، تانبا اور کرومیٹ وغیرہ۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت کون سے 3 دریا بھارت کے پاس چلے گئے؟ راوی، ستلج اور بیاس بھارت کے حصے میں آئے۔ پنجاب میں کوئلے کے ذخائر کہاں واقع ہیں؟ ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوہستان نمک، سالٹ، رینج، خوست، مچھ، لاکھڑا اور چھپڑ کے مقامات سے کوئلے کے بڑے بڑے ذخائر دریافت کیے جا چکے ہیں۔ اگلا ہمارا حصہ 2 میں آگے تفصیلی سوال ہے۔ اس میں ہے یہاں پہ سوال، پہلی ہے آپ کی آیت کریمہ ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اور دوسری حدیث مبارکہ ہے ذاک طعام الایمانی من رضی باللہ رب الاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ والی جو حدیث مبارکہ پہلے بھی آئی ہوئی ہے، ریپیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ٹھیک ہے، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو، مطلب کہ مجھے اپنا اس میں صحیح ترجمہ سمجھ نہیں آ رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، یہی ہے جو اس چیز پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا مطلب کہ رب، ہاں ٹھیک ہے، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اور اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اور اس نے اسلام کو بطور دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان لیا۔ صبر و استقلال پر نوٹ تحریر کریں۔ اچھا یہ اس میں نا ترجمے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے انتظار کرنا ہے، میں پوری کوشش کروں گا۔ میں نے تینوں سالوں کے جو ہے نا ان کے فرسٹ ایئر، سیکنڈ، تھرڈ ایئر، ان کے لانگ کویشچن ابھی پریپیئر کرنے ہیں، اور کافی ٹائم مل گیا ہے، جس وجہ سے میں انشاءاللہ بہت جلد کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی کام کر دوں۔ صبر و استقلال پر نوٹ تحریر کریں۔ اولاد کے 5 فرائض تحریر کریں۔ یہ اب لانگ سوال ہے نا، اور پھر اس کے بعد ہے اولاد کے 5 فرائض تحریر کریں۔ پھر آتا ہے اس میں مسئلہ کشمیر کیسے حل ہو سکتا ہے، 5 تجاویز دینی، آپ نے اپنے الفاظ میں بتانی ہے کہ کیا معاملات کیے جائیں کہ یہ ایک مسئلہ کشمیر جو وہ حل ہو سکے۔ پاکستان کے محل وقوع کی جغرافیائی اہمیت بیان کریں۔ نیکسٹ آتا ہے 2019 کا 2nd اینول سپلیمنٹری کا پیپر ہے کہ دین کا کیا مفہوم ہے۔ لغت کے اعتبار سے لفظ دین
سلطنت حکومت غلبہ اور حالات و عادت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں مذہبی اور شرعیت، قانون اور ضابطہ اور جزا و بدلہ کے معنوں میں آیا ہے کہ لغوی معنوں کے اعتبار سے دین اسلام کا مفہوم مندرجہ ذیل ہے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی بے چون و چڑا کامل اتباع و اطاعت کرنے کا مذہب و طریقہ۔ دوسرا چون و چڑا کرنا نا بغیر کسی مطلب کہ آپ وہ کہیں جی یہ کیا وہ کیا، ٹھیک ہے۔ سلامتی و عافیت چاہنے اور اہل عالم کو صلح و آشتی مہیا کرنے کا ضابطہ و طریقہ۔ اب یہ معنی یوز ہوئے ہیں، اس میں آشتی کے معنی مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ ضالین سے کون لوگ مراد ہیں؟ ضالین سے مراد ایسے لوگ جو گمراہ ہوئے۔ ضالین پڑھتے ہیں کچھ لوگ، کچھ ضالین پڑھتے ہیں، تو جو بھی ہوگا اس کے معنی آئے ایسے لوگ جو گمراہ ہوئے۔ اللہ الصمد کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ الصمد سے مراد اللہ بے نیاز ہے۔ صمد وہ ذات ہے جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے رجوع کریں لیکن وہ خود کسی کی طرف رجوع نہ کرے، یعنی وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہو لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور وہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذاتی پاک ہے۔ نماز کے 4 فوائد لکھیں۔ وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ دوسرا اجتماعی مفاد ہوتا ہے، مساوات میں کی فضا قائم کرتی ہے، اتحاد و نظم پیدا ہوتا ہے، الفت و محبت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے سے، ہمدردی اور غمساری کے جذبات جو ہے وہ ابھرتے ہیں۔ مشورہ سے کیا مراد ہے؟ رائے دریافت کرنے کو مشورہ کہتے ہیں۔ مشورہ تہذیب و تمدن و معاشرت کا لازمی جزو ہے۔ مشورے سے کسی کام کے متعلق مختلف پہلوؤں کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال کیسی ہے؟ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، کہ ذکر کرنے والا زندہ اور نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ تشکیل سیرت، روشن ضمیری، حصول معاش اور صدقہ جاریہ۔ علم میں اضافے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور اس کا ترجمہ تحریر کیجیے۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ مندرجہ ذیل قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں، ایک آیت ہے نا، آیت کا ترجمہ لکھیں کیا کیجیے۔ انما الاموال واولادکم، انما الاموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگلا سوال ہے بے حساب اجر کن کے لیے ہوگا؟ قرآن مجید میں آتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حساب اجر ہے۔ حصہ مطالعہ پاکستان پنجاب باؤنڈری کمیشن کے ارکان کے نام تحریر کیجیے۔ مسلم لیگی ارکان میں جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر ہیں۔ کانگریس ارکان میں جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ۔ کشمیر میں مسلم آبادی کتنی ہے؟ 1941 کی مردم شماری کے وقت اس کی کل آبادی 40 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی، اب تقریباً 2 کروڑ کے قریب ہے، اس میں تقریباً 80% مسلمان ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کے 2 اہم نکات تحریر کریں۔ پہلا، مغربی دریا جہلم، چناب اور سندھ کے پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا، تاہم دریائے جہلم کے کچھ پانی کو کشمیر میں استعمال کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ 3 مشرقی دریاؤں راوی، ستلج اور بیاس بھارت کے حصے میں آئے اور پاکستان ان 3 دریاؤں کے پانی سے دستبردار ہو گیا۔ شاہراہ ریشم کیا ہے؟ شاہراہ ریشم یہ پاکستان اور چین کو ملانے والی شاہراہ ہے، شاہراہ سروں کو کہتے ہیں۔ یہ شاہراہ ہمالیہ کبیر پہاڑی سلسلہ میں سے گزر کر درہ خنجراب کے رستے چین تک جاتی ہے۔ 1973 کے آئین کی 4 اسلامی دفعات تحریر کیجیے۔ پہلا، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا۔ دوسرا، اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ تیسرا، صدر مملکت اور
مملکت، ٹھیک ہے، اور وزیر اعظم یعنی ملک کا جو صدر ہے، وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ غلطیوں سے پاک قرآن پاک کی اشاعت کے انتظامات کا وعدہ کیا گیا۔ تیل کیسے گیس میں تبدیل ہوتا ہے؟ درجہ حرارت بڑھانے سے تیل آئل میں تبدیل ہوتا ہے۔ اب حصہ دوم آتا ہے جس میں تفصیلی سوال آتے ہیں۔ درج ذیل آیت کریمہ کا ترجمہ: اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کی آیات کریمہ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کے علاوہ دیا گیا ہے حدیث کی روشنی میں قطع رقمی سے اجتناب کے بارے میں تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے آیت کریمہ کی روح سے کوئی ترجمہ یعنی حدیث کی روح سے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اولاد کے فرائض پر نوٹ لکھیں، اور ایک سوال ہے اثار پر نوٹ لکھیں، پھر ہے قرارداد مقاصد کے اہم نکات لکھیں، اور پاکستان کا محل وقوع اور اس کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ تمام سوالات آپ نے کرنے ہیں، یعنی 3 سوال کرنے ہیں، اور تینوں میں 2 پارٹ ہے، ایک کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ ویٹ کیجیے گا۔ جی اسٹوڈنٹ، تو اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 2020 کے سیکنڈ اینول سپلیمنٹری کے پیپر کو، ٹھیک ہے، جو کہ کووڈ-19 میں اسپیشل ایگزام کے طور پہ لیا گیا، کیونکہ اینول ایگزام میں پروموٹ کر دیا گیا تھا جو ایگزام نہیں ہوا تھا، تو 2020 کا جو سپلیمنٹری کا ایگزام تھا وہ اسپیشل کووڈ-19 کا جو ایگزام تھا یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارا پہلا سوال ہے قرآن مجید کے مطابق انعام یافتہ لوگ سے کون مراد ہیں؟ قرآن و حدیث کے مطابق انبیاء، صالحین، صدیقین و شہداء۔ اب آگے پیچھے کر دیا ہوا کیونکہ قرآن پاک میں بھی باقاعدہ ترتیب سے ہے، انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین پر اللہ کا انعام ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے لکھیں۔ آگے آتا ہے لیسرو ولا تعسرو، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے کہ آسانی پیدا کرو، تنگی نہ کرو۔ علم کے حصول کے لیے ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کریں۔ ترجمہ ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ عارضی ہمسایہ سے کیا مراد ہے؟ جو ہم سفر ہم سبق ہو عارضی ہمسایہ کہلاتا ہے۔ اخوت کے کوئی سے 2 فوائد تحریر کریں۔ اتفاق و اتحاد قائم رہتا ہے، امن و سلامتی قائم ہوتی ہے۔ عفو درگزر کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ پہلی، دوسروں کے قصور معاف کر دینا، دوسری بدلہ نہ لینا۔ اس کے بعد ہمارا سوال آتا ہے یہ نیک کیا لکھی ہوئی ہے یہاں پہ؟ تحسین نیک کا مفہوم لکھیں۔ اب یہ جو بھی ہے مجھے نہیں پتہ۔ جب بچہ پیدا ہو تو کسی نیک آدمی کے منہ سے کوئی میٹھی چیز چبوا کر بچے کے منہ میں دینا، اس کے تالو سے لگانا تحسین نیک کہلاتا ہے، جسے گڑتی کرنا کہتے ہیں نا، یہ وہی چیز ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ایمان کے کن اجزاء کا ذکر ہے؟ اس آیت میں اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور آخرت پر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کی روح سے شفاعت یا سفارش سے کیا مراد ہے؟ آیت الکرسی شفاعت یا سفارش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے سوا شفاعت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر یا کسی اور کی سفارش سے کوئی اگر کوئی کام کروانا چاہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ قطع رحمی سے کیا مراد ہے؟ قطع رحمی کا مطلب ہے دوسروں سے تعلقات توڑنا، ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر بولنا چھوڑ دینا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ حصہ مطالعہ پاکستان، ریڈ کلف ایوارڈ سے کیا مراد ہے؟ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے لیے جو حد بندی کمیشن مقرر کیے گئے، ان کا چیئرمین ایک انگریز ماہر قانون دان ریڈ کلف تھا۔ سرحد بندی کا فیصلہ جو ہے اس نے کیا، جو ریڈ کلف ایوارڈ کے نام سے مشہور ہوا۔ مسئلہ مہاجرین کیوں پیدا ہوا؟ اعلان تقسیم ہند کے ساتھ ہی ہندو اور سکھ لیڈر مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے عوام کو بھڑکایا، جس کے نتیجے میں ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، اس لیے یہ مسئلہ مہاجرین جو ہے پیدا ہو گیا۔ بر صغیر کی تقسیم کے وقت کشمیر پر کس کی حکومت تھی؟ بر صغیر کی تقسیم کے وقت کشمیر پر ڈوگرا راج تھا۔ ڈوگرا
علماء کے 22 نکات میں سربراہ ریاست کے لیے کیا شرط رکھی گئی؟ علماء نے 22 رئیس مملکت کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ مسلمان مرد ہو اور اس کے تقوی، علم اور فضیلت یا اصابت رائے پر جمہور یا ان کے منتخب نمائندوں کو اعتماد ہو۔ سربراہ کے لیے ہے یہ، رئیس یعنی صدر مملکت کے لیے۔ 1956 کا آئین کب تک نافذ عمل رہا اور یہ کس نے منسوخ کیا؟ 7 اکتوبر 1956 تک نافذ رہا۔ ایوب خان نے برسر اقتدار آ کر اس کو منسوخ کیا۔ معدنی تیل کے حصول کے لیے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ پہلا ہے ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کو مالی امداد کی فراہمی۔ دوسرا، مزید کنویں کھودنے کے لیے غیر ملکی کمپنیوں سے معاہدے کیے گئے۔ تیسرا، خام تیل صاف کرنے کے لیے مزید کارخانے لگائے گئے۔ ہمارا حصہ 2 میں آگے تفصیلی سوالات، اس میں درج ذیل آیت کا ترجمہ و تشریح کریں۔ آیت اور حدیثوں میں سے اب یہ آگے پہلے آیت کریمہ ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی یہ آیت الکرسی کی ایک یعنی کہ آیت کریمہ پوری کا ایک جز ہے۔ درج ذیل حدیث کا ترجمہ و تشریح کریں، جس میں آتا ہے المستعار مؤتمن، ٹھیک ہے، اس کے معنی مجھے ترجمہ نہیں یاد اس وقت۔ اولاد کے فرائض پر تفصیلی بحث کریں۔ اثار و قربانی سے کیا مراد ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں، ٹھیک ہے، اثار کے بارے میں۔ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات تفصیل سے بیان کریں۔ پاکستان کے محل وقوع کی جغرافیائی اہمیت کی وضاحت کریں۔ اب آتا ہے نیکسٹ ہمارا 2021 کا فرسٹ اینول پیپر، ٹھیک ہے نا، 2021 کا متجزہ سوالات جو ہے نا اپنے کریں۔ اس میں پہلا ہمارا آ گیا اسلامیت کا حصہ، سورہ فاتحہ کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ سورہ فاتحہ کو اس لیے فاتحہ کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے۔ فتح کا لفظی معنی کھولنا ہوتا ہے، آغاز کرنا ہوتا ہے، تو سورہ فاتحہ کے لفظی معنی آغاز کرنے والی سورت، یعنی قرآن پاک کا آغاز کرنے والی سورہ، یہ سورت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ لکھیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ صلح رحمی سے کیا مراد ہے؟ صلح رحمی دوسروں پر رحم کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا خیال رکھنے کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں افضل ذکر کسے کہا گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ذکر کو اس حدیث میں افضل ذکر قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عقیدہ تثلیث سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ تثلیث جو ہے وہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جس کے مطابق باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں مل کر خدا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ الدین النصیحہ، نصیحت کا ترجمہ لکھیں، دین نفع و خیر خواہی کا نام ہے۔ اولاد کے 2 حقوق تحریر کرنے، تعلیم و تربیت کا حق، دوسرا زندگی کا حق۔ عفو درگزر سے کیا مراد ہے؟ حدیث سے مثال پیش کریں۔ ایک شخص خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، یعنی غضب نہ کیا کر۔ اس نے 3 مرتبہ اپنا سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہی کہا کہ غصہ نہ کیا کر۔ مواقعات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ مواقعات کے معنی بائی بائی بن جانے کے ہیں۔ حدیث نبوی کی روح سے افعال عہد کی وضاحت کریں۔ عبداللہ بن ابو امصار سے روایت ہے کہ میں نے بعثت سے قبل، یعنی نبوت سے قبل، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معاملہ کیا اور کہا کہ میں ابھی گھر سے آ کر حساب دیتا ہوں۔ گھر آ کر میں بھول گیا اور 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں فوراً اس جگہ پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی میرے انتظار میں تشریف فرما تھے اور مجھے دیکھ کر بس اتنا فرمایا، میں 3 دن سے تمہارے انتظار میں ہوں۔ ابو داؤد جو ہے نا، اس کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔
ابو داؤد میں یہ مطلب حدیث لکھی گئی ہے۔ حصہ مطالعہ پاکستان، اس میں پاکستان کے سب سے پہلے گورنر جنرل کون بنے؟ پاکستان کے سب سے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم بنے۔ قرارداد مقاصد کس نے اسمبلی میں پیش کی اور کب منظور ہوئی؟ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں 12 مارچ 1949 کو ایک قرارداد مقاصد پیش کی، جو بعد میں صدر ضیاء الحق کے زمانے میں 1973 کے آئین میں ترمیم کے ذریعے قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ باؤنڈری کمیشن کیوں بنایا گیا؟ 3 جون 1947 کے اعلان تقسیم ہند میں سرحدوں کی تقسیم میں ماؤنٹ بٹن نے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے لیے باؤنڈری کمیشن جو ہے وہ بنائے، جس نے پنجاب اور بنگال کی حد بندی متصل مسلم اکثریتی اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں اور دیگر عوامل کی بنیاد پر کرنا تھا، مگر ان کمیشن کے چیئرمین ریڈ کلف نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ ریڈ کلف ایوارڈ پر قائد اعظم نے کیا تبصرہ فرمایا؟ یہ ایوارڈ غیر منصفانہ، ناقابل فہم اور بددیانتی پر مبنی ہے، لیکن چونکہ ہم اس پر عمل کرنے کا عہد کر چکے ہیں اس لیے ہم اسے تسلیم کرنے کے پابند ہیں۔ یہ مجبوری بن چکی تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قائد اعظم نے کہا کہ یہ ہم عہد کر چکے ہیں تو اس لیے اسے اب ہمیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ کانگریس نے مسئلہ مہاجرین کیوں پیدا کیا؟ پاکستان کی نوزائید یعنی نئی سی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے کانگریس نے مسئلہ مہاجرین پیدا کیا، ٹھیک ہے، جھگڑے کروائے۔ قدرتی گیس کن علاقوں میں پائی جاتی ہے؟ اس وقت قدرتی گیس اچ، خیرپور، دوڈک، پیرکو اور سارنگ وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ اس سے 2 تفصیلی سوالات آگے ہیں۔ درذیل آیت کریمہ کا ترجمہ و تشریح کریں۔ پہلا ہے آپ کا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے شامل ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے ترجمہ و تشریح کرنی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے المستشار مؤتمن، یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ دوبارہ آ گئی ہے، دیکھ لیں۔ ہمسایہ کی اقسام بیان کریں اور ہمسایہ کے حقوق تفصیلاً لکھیں۔ اخوت کے موضوع پر آیت قرآنیہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں وضاحت کریں۔ قرارداد مقاصد کے اہم نکات لکھیں۔ پاکستان کی قدرتی وسائل میں کوئلہ کی اہمیت پر سیر حاصل بحث کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارا لاسٹ پیپر آ گیا 2021 کا سیکنڈ ایلیمنٹ سپلیمنٹری کا پیپر ہے۔ اس میں ہے کہ سورہ اخلاص کی وجہ تسمیہ ذکر ہے۔ اخلاص کے معنی اللہ تعالیٰ وحدانیت کے لیے دل کو خالص کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، اور توحید کو اس سورہ میں خالصتاً بیان کیا گیا ہے۔ انعام یافتہ جماعتوں کے نام بالترتیب تحریر کریں۔ اس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ ترتیب سے دیکھا میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا۔ قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے۔ اب آیت کا آپ کے پاس یہاں پر ہے جی لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، یہ آیت کریمہ ہے کا ترجمہ بیان کریں۔ جس شخص نے اچھا کام کیا اس کا اجر ملے گا، جس نے برا کام کیا اس کا وبال اسی پر ہے، ٹھیک ہے۔ مغضوبی علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ بھی آیت کریمہ میں ایک جز ہے کہ مغضوبی علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے سبب سے خدا کے غضب سے مستحق ٹھہرے، یعنی یہودی لوگ۔ افایت کے 2 فائدے لکھیں۔ 1 باہمی اعتماد، دوسرا اصول پسندی، تیسرا شخصیت میں نکھار، پرووقار شخصیت، یعنی ٹھیک ہے پرووقار، سوری لفظ غلط پڑھ دیا، پرووقار شخصیت۔ ذکر کی اقسام تحریر کریں۔ پہلا آپ کا ذکر بالجہر اور دوسرا ذکر خفی۔ حدیث کی روشنی میں مشورہ کی اہمیت بیان کریں۔ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑی جس نے مشورے سے کام کیا۔ نیک مشورہ کا کار خیر ہے۔ اچھے عقل مند لوگوں سے مشورہ لینا دانش مندی ہے۔ جس شخص نے مشورہ طلب کیا جاتا ہے جس شخص سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے اس کو امین بنایا جاتا ہے، یعنی امانت دار ہے،
اولاد کے 2 فرائض والدین کے حق میں تحریر کریں: ادب و احترام، محبت و شفقت اور حسن سلوک۔ قطع رحمی پر وعید حدیث سے واضح کریں۔ ایک حدیث میں خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رزق میں وسعت و فراخی اور درازی عمر چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ قرابت کو جوڑے۔ اسلامی معاشرے میں بھائی چارے کے 2 فائدے لکھیں: مسائل کا حل، اخروی کامیابی اور دنیاوی زندگی آسان ہوتی ہے۔ اگر ہمارا اس سے مطالعہ پاکستان ہے کہ باؤنڈری کمیشن کیوں بنایا گیا؟ 3 جون 1947 کے اعلان تقسیم ہند میں سرحدوں کی تقسیم میں ماؤنٹ بیٹن نے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے لیے باؤنڈری کمیشن بنائے، جس نے پنجاب اور بنگال کی حد بندی متصل مسلم اکثریتی اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں اور دیگر عوامل کی بنیاد پر کرنا تھی، مگر ان کمیشنز کے چیئرمین ریڈ کلف نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ ریڈ کلف ایوارڈ کی کوئی 2 ناانصافیاں تحریر کریں۔ پہلے ہے مشرق میں مرشد آباد کا مسلم اکثریت کا ضلع بھی ہندوستان کو دے دیا گیا۔ دوسرا، تحصیل پٹھان کوٹ اور گورداسپور اور تحصیل بٹالہ کو جو ہے وہ ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا۔ کانگریس نے مہاجرین کا مسئلہ کیوں پیدا کیا؟ یہ رپیٹ ہو رہے ہیں بار بار۔ پاکستان کی 9 زائد نئی سی جو ریاست کو کمزور کرنے کے لیے کانگریس نے مسئلہ مہاجرین پیدا کیا۔ پاکستان کس نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوا؟ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اس کی بنیاد دین اسلام پر رکھی گئی ہے۔ قدرتی وسائل سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام وسائل جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں کی زندگی کے لیے پیدا کیا قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ سیال سونا کسے کہا جاتا ہے؟ ٹھوس اور گارے سونے کو سیال سونا کہا جاتا ہے۔ اسے 2 تفصیلی سوالات ہیں، جس میں پہلا آپ کے پاس یہ آیت کریمہ آ گیا۔ آیت کریمہ ہے سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس میں آپ نے ترجمہ و تشریح کرنی ہے۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ درج ذیل حدیث کا ترجمہ و تشریح کریں: یسروا ولا تعسروا، یشروا ولا تنفروا۔ ٹھیک ہے نا، اب اس میں غلطی نہ ہو جائے، اللہ معاف کرے۔ تو اس حدیث کا آپ نے ترجمہ و تشریح کرنی ہے۔ والدین کے کم از کم 5 حقوق جو اولاد کے ذمہ ہیں واضح کریں۔ دوسرا، سیرت طیبہ کے حوالے سے فوت اور گزر پر جامع نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد سوال ہے دستور پاکستان میں قرارداد مقاصد کی اہمیت کا ذکر کریں۔ پھر سوال ہے قدرتی وسائل میں قدرتی گیس پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے اسٹوڈنٹ اسلامیات ان پاکستان اسٹڈی، جو کہ سول، الیکٹریکل، مکینیکل، اوور آل جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے۔ 3rd ایئر کے سبجیکٹس کا جین 311 بک کا کوڈ ہے، اور اس کے پہلے جو ہے وہ 1st ایئر 2nd ایئر کی اسلامیات جو ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی تھی، یہ رہ گئی تھی۔ تو پرابلم یہ ہوئی کہ اس کے ایگزام کو پوسٹ پون کر دیا گیا، تو بعد میں اس کے ایگزام ہونے ہیں، اس بنا پر میں نے یہ ویڈیو کو روک دیا تھا، لیکن ابھی یہ آپ کے کمنٹ کی وجہ سے مجھے یہ اسپیشل طور پر ویڈیو جو ہے وہ بنانی پڑی۔ تو اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوشچن سمجھ آ گئے ہوں گے۔ لانگ کوشچنز انشاءاللہ میں بہت جلد کوشش کرتا ہوں کہ جیسے ہی مجھے ٹائم ملے تو میں اس کے لانگ کوشچنز میں آیت کریمہ، حدیث مبارکہ اور لانگ اسباق جو ہیں ان کے متعلق ایک جسے کہتے ہیں جامع ویڈیو بنا دوں، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کافی لانگ کوشچن کے لیے بھی آسانی ہو سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں، تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز، نئی اپڈیٹس جو ہیں وہ بر وقت اور بآسانی ملتی رہیں۔ اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔